64ਵੀं रात शहरजाद ने कहा, जब दरबान ने खैमा लगाने का हुक्म दिया कि उसमें बादशाह ज़ुल मकान दरबार कर सके और उमरा और वज़रा से मिल सके, और जब थोड़ी देर के बाद उन्हें एक गुबार उठता हुआ दिखाई दिया और जब वो करीब आया तो उसके नीचे एक जरार लश्कर था। तो जब उन्होंने मालूम किया तो ये बगदाद और खरासान का लश्कर था और जिसका सरदार वजीर दंदान था, और सब ज़ुल मकान के बादशाह होने पर खुशो खुरम थे। अब ज़ुल मकान शाही पोशाक पहने घोड़े पर सवार होकर बड़े दरबान और गुलामों के हमरा रवाना हुआ, यहाँ तक कि वो बड़े गुंबदनुमा खेमे में दाखिल हुआ और बड़ा दरबान उसके आगे खड़ा हो गया और गुलाम हाथों में बरहना शमशीर लेकर खेमे के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। जब लश्कर वालों ने उससे मिलने की इजाजत तलब की तो उसने 10-10 को अंदर आने का हुक्म दिया। अब वो 10-10 करके अंदर दाखिल होते और उसकी बैत करते और उसकी सलामती पर उसे मुबारकबाद देते और उसके लिए दुआ करते और उसके किसी अमर में नाफरमानी ना करने का वादा करते। इसके बाद वो उसके आगे जमीन को बोसा देते और चले जाते, यहाँ तक के सिवाय वजीर दंदान के और कोई बाकी न रहा। जब वजीर दंदान अंदर आया तो बादशाह के आगे जमीन बोस हुआ। ज़ुल मकान उठकर आगे बढ़ा और कहने लगा कि मरहबा ए बड़े वजीर, तूने हमेशा अजीज मुशीर का काम दिया है और तेरी तदबीरें हमेशा दानिशमंदी के साथ हुई हैं। इसके बाद उसने दरबान को हुक्म दिया कि फौरन दस्तरखान बिछाया जाए और सब लश्करियों को खाना खिलाया जाए। इसके बाद बादशाह ज़ुल मकान ने वजीर दंदान से कहा कि हम लोग 10 दिन तक यहाँ ठहरेंगे, यहाँ तक कि मैं तुझसे तखलिये में बातें कर लूं और तू मुझे मेरे बाप के कत्ल के सबब से आगाह करे। वजीर ने कहा कि बसरो चश्म। जब रात हुई तो बादशाह ज़ुल मकान अपनी बहन नुज़्ज़तुज़्ज़मा के पास गया और उससे पूछा कि क्या तू हमारे बाप बादशाह उमर के कत्ल होने की वजह जानती है कि नहीं? उसने जवाब दिया कि नहीं। अब ज़ुल मकान ने एक रेशमी पर्दा डलवाया और वजीर दंदान को तलब किया। जब वो हाजिर हुआ तो उससे कहा कि अब मेरे बाप बादशाह उमर बिन नोमान के कत्ल की वजह तफसील के साथ बयान कर। वजीर दंदान ने कहा कि ए बादशाह सुन। जब बादशाह उमर बिन नोमान सैरो शिकार से वापस आया और शहर पहुंचा तो उसने तुम दोनों के मुतल्लक दरियाफ्त किया, लेकिन कोई तुम्हारा पता मालूम न हुआ और उसे यकीन हो गया कि तुम दोनों हज करने चले गए हो। इस पर वो बहुत गमगीन हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया और उसको दिली सदमा पहुंचा। 6 महीने तक वो बराबर हर आने जाने वाले से तुम्हारे मुतल्लक पूछता रहा, लेकिन किसी को तुम्हारी खबर न थी। तुम्हारे चले जाने के 1 साल बाद का वाकया है कि एक दिन एक बुढ़िया आई जिसकी सूरत से इबादत के आसार नमूदार थे। उसके साथ 5 कनीज़ें थीं जो निहायत हसीन और जमील थीं और इसके अलावा वो हिकमत और तारीख से वाकिफ थीं। जब बुढ़िया बादशाह के दरबार में हाजिर हुई तो उसके आगे जमीन को बोसा दिया। जब बादशाह उमर ने उसे देखा कि बुढ़िया के चेहरे से ज़ोदो इबादत के आसार नुमाया हैं तो उसे अपने पास बुलाया।
جب بڑھیا اس کے پاس آئی تو بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے بادشاہ، میں اپنے ساتھ 5 کنیزیں لائی ہوں جن کا جواب کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ دانش مندی اور حسن و جمال اور کمال میں یکتا ہیں، دینی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم اور تاریخ سے واقفیت رکھتی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ اے جہاں پناہ، وہ تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بے شک امتحان کے بعد ہی انسان کی عزت یا ذلت کا پتہ چلتا ہے۔ جب بادشاہ نے نظر اٹھا کر کنیزوں کی طرف دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے ہر ایک مجھے گزشتہ لوگوں اور قوموں کے حالات سے کچھ سنائے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک ایک کنیز آگے بڑھتی اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دے کر حکومت کے آداب، دینی مسائل، وعظ و نصیحت، اچھے اخلاق، رعایا کے ساتھ اچھا سلوک، فرائض اور حقوق کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی اور پھر اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی۔ جب کنیزیں اپنی اپنی باتیں کر چکیں تو بڑھیا آگے بڑھی اور گزشتہ لوگوں کے چند اقوال اور عادات کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے سچائی کے ساتھ زندگی بڑی سادگی اور عبادت کرتے بسر کی۔ جب بڑھیا بھی اپنی باتیں ختم کر چکی تو وہ بھی کنیزوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب تیرے مرحوم والد نے ان کی باتیں سنی تو اسے یقین آ گیا کہ زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو اس نے انہیں اپنے پاس جگہ دی اور بڑھیا کا بہت احترام کیا اور اس کے اور اس کی کنیزوں کے رہنے کے لیے وہ محل دیا جس میں روم کے بادشاہ ہردوب کی بیٹی شہزادی ابریزہ رہتی تھی، اور ان کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں جن کی انہیں ضرورت تھی مہیا کی۔ کنیزیں اور بڑھیا وہاں 10 دن تک ٹھہری، اور جب وہ اس محل میں جاتا تو بڑھیا کو رات میں نماز پڑھتے اور دن میں روزہ رکھتے دیکھتا۔ اس وجہ سے بادشاہ کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی۔ 11ویں دن بادشاہ نے اس سے کنیزوں کی قیمت کے بارے میں پوچھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اے بادشاہ، ان کنیزوں کی قیمت انسانوں کے لین دین سے بالا تر ہے، کیونکہ ان کے عوض نہ میں سونا مانگتی ہوں، نہ چاندی اور نہ جواہرات۔ جب تیرے باپ نے اس کی باتیں سنی تو اسے تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے میری آقا، آخر ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان کو تیرے ہاتھ محض 1 مہینے کے روزے کے بدلے دے سکتی ہوں، وہ اس طرح کہ تو دن میں روزے رکھے اور رات کو نمازیں پڑھے محض خدا کی راہ میں۔ اگر تو نے یہ شرط پوری کی تو وہ تیرے محل میں تیری ملکیت ہیں، جو چاہے ان کے ساتھ کر۔ بادشاہ کو اس کی اس انتہائی نیکی اور زہد اور پرہیزگاری پر تعجب ہوا اور اس کی قدر اس کے دل میں بڑھ گئی، اور کہنے لگا کہ خدا اس صالحہ عورت کے طفیل ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اس بات پر رضامند ہو گیا کہ بڑھیا کی شرط کے موافق 1 مہینے کے روزے رکھے۔ بڑھیا نے اس سے کہا کہ میں بہت سی دعائیں دے کر تیری مددگار بنوں گی، ایک پانی کا کوزہ منگوا۔ اس نے کوزہ منگوایا اور بڑھیا نے اس سے لے کر اس پر کچھ جادو کے الفاظ پڑھے اور تھوڑی دیر تک بیٹھی کچھ پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کوزے کو ایک کپڑے سے ڈھانک کر اس پر مہر لگا دی اور تیرے والد کو دے دیا، اور کہا کہ جب تو اول 10 روزے رکھ چکے تو 11ویں شام کو اس چیز سے افطار کیجیو جو اس کوزے میں ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا
کہ تیرے دل سے اس دنیا کی محبت نکل جائے گی اور اس میں نور ایمان بھر جائے گا۔ کل میں یہاں سے جا کر غیب کے آدمیوں سے ملوں گی جو میرے ساتھی ہیں۔ جب 10 روز اور گزر جائیں گے تو میں واپس آؤں گی۔ اس کے بعد تیرے والد نے وہ کوزہ لیا اور وہاں سے اٹھ کر محل میں گوشہ نشین ہو گیا اور کوزہ اپنے ساتھ رکھ لیا اور خلوت خانے کی کنجی اپنی جیب میں رکھ لی۔ جب دوسرا دن ہوا تو بادشاہ نے روزہ رکھا اور بڑھیا چلتی ہوئی۔ جب بادشاہ 10 روزے رکھ چکا تو اس نے 11ویں دن کوزے کو کھول کر پیا اور اپنے دل میں ایک نہایت خوشگوار اثر محسوس کیا۔ مہینے کے دوسرے عشرے بڑھیا لوٹی اور اپنے ساتھ کچھ مٹھائی لائی اور تیرے باپ کے پاس جا کر سلام کیا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ سرو قد کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مرحبا اے صالحہ عورت۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، غیب کے مردوں نے تجھے سلام کہا ہے کیونکہ میں نے ان سے تیرا ذکر کیا تھا۔ تیرا ذکر سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے یہ مٹھائی دی ہے جو آخرت کی مٹھائیوں میں سے ہے۔ آج شام کو اس پر افطار کیجیو۔ اس پر تیرا باپ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا جس نے غیب کے مردوں کو میرا دوست بنایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اب تیرے باپ کو روزے رکھتے ہوئے 25 دن گزر گئے اور 25ویں دن بڑھیا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اے بادشاہ، میں نے غیب کے مردوں سے اس محبت کا ذکر کیا ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور ان سے کہا ہے کہ میں کنیزوں کو تیرے پاس چھوڑ آئی ہوں اور وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ کنیزیں تجھ جیسے بادشاہ کے پاس ہیں۔ وہ مرد جب ان کنیزوں کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے بہت سی دعائیں کرتے تھے جو ہمیشہ قبول ہوتی تھیں، لہذا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کنیزوں کو غیب کے مردوں کے پاس لے جاؤں اور ان کے لیے ان مردوں سے دعائیں حاصل کروں، اور ممکن ہے کہ جب یہ لوٹے تو تیرے لیے دنیا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لیتی آئیں اور تو اسے اپنے کام میں خرچ کرے۔ جب تیرے باپ نے بڑھیا کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں تیری مخالفت کرتا ہوں تو میں نہ خزانہ چاہتا ہوں اور نہ کوئی اور چیز، لیکن یہ بتا کہ تو کب کنیزوں کو لے کر جائے گی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ 27ویں رات کو اور آئندہ مہینے کے پہلے روز ان کو لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اس وقت تک تو اپنے روزے ختم کر چکا ہوگا اور پھر وہ تیری ملکیت ہوں گی اور تیری فرما بردار۔ خدا کی قسم، ہر کنیز کی قیمت تیرے ملک سے کئی گنی ہے۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا کہ جو تیرے مال میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اسے بھی ان کنیزوں کے ساتھ بھیج تاکہ اسے قلبی اطمینان ہو اور غیب کے مردوں کی برکت ملے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ایک رومی کنیز ہے جس کا نام صفیہ ہے اور جس سے میری 2 اولادیں ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن وہ کئی سال سے گم ہیں۔ اس کنیز کو اپنے ساتھ لیتی جا تاکہ وہ برکت حاصل کرے۔ اب شہرزاد کو ثبوت دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔